अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 24 अक्टूबर सुबह 9 बजे काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इस वक्त जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम की नज़रें हैं, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि नया आर्मी चीफ़ कौन होगा। और आर्मी चीफ़ के तकर्रुर को लेकर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ये कहते हैं कि अगले 24 घंटे में नाम मौसूल हो जाएंगे। उमूमी तौर पे जो तरीक़ाकार है वो यही है कि GHQ ने नाम भेजने होते हैं वज़ारत दिफ़ा को, और फिर वज़ारत दिफ़ा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक ये नाम पहुँचाती है, और फिर उसकी एक समरी तैयार होती है जिसको सदर ममलिकत जिसकी तौसी और जिसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि नाम ताहाल मौसूल नहीं हुए हैं, और ये कहा जा रहा है वज़ीर दिफ़ा के बकौल कि अगले 24 घंटे में ये मामला हो जाएगा, ये नाम मौसूल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो अपनी जमात है मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी जो बड़े कलीदी रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है कि वज़ारत दिफ़ा पे भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मामले को इस तरह सुलझाया जाए कि ये मामला कोर्ट में कहीं भी चैलेंज ना हो। इसी तरह हैरानकुन बात यह है कि खुर्रम दस्तगीर साहब गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे कि ये जो नाम हैं, अब जो डोज़ियर हैं उनका हतमी मुतालिया हो रहा है। लेकिन अबहम है कि अगर डोज़ियर का हतमी मुतालिया हो रहा है तो इससे क्या मुराद ली जाए। नाम आ गए हैं, अगर नाम आ गए हैं तो फिर वज़ीर दिफ़ा उसकी तरदीद क्यों कर रहे हैं। इरशाद साहब, क्या तरीक़ाकार यही है, इसी चैनल के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि लेट सपोज़ एक लम्हे को ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये नाम नहीं आते और ताख़ीर हो रही होती है, तो वज़ीर-ए-आज़म क्या ख़ुद भी ये इनिशिएट कर सकते हैं कि वो अपनी तरफ से अपॉइंटमेंट कर दें? पहली बात तो ये है कि ये पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि आर्मी चीफ़ का तकर्रुर जो है एक पब्लिक डिबेट का इशू बना हुआ है। उसका जो है ना डिस्कशन हो रही है उस पर, और ये डिबेट ओपन की है हुकूमत ने। अगर 10 दिन पहले 15 दिन पहले ये काम प्रोसेस मुकम्मल करके ऐलान कर दिया जाता, कम से कम देखें 15 दिन तो मिलने चाहिए ना आर्मी चीफ़ को अलविदाई मुलाकातों के लिए। तो अलविदाई मुलाकातें आर्मी चीफ़ कर रहे हैं अपने वादे के मुताबिक, ऐलान के मुताबिक, लेकिन उनके जानशीन का किसी को नहीं इल्म कि कौन होगा। अच्छा, अब देखें दो अहम वज़ीर हैं। एक वज़ीर तवानाई जो साबिक वज़ीर दिफ़ा हैं जी, दूसरे मौजूदा वज़ीर दिफ़ा हैं। उनके बयानात आपस में नहीं मिल रहे। अगर डोज़ियर आ गया है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। अच्छा, वो उस तरफ बाद में आते हैं। इन दोनों का पहले कि एक साबिक वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर तवानाई ये कह रहा है, जो क्लोज़ है मियां नवाज़ शरीफ साहब के, कैबिनेट का अहम हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि डोज़ियर आ चुका है, उसका मुतालिया हो चुका है और फाइनल उसका रीडिंग हो रही है, यानी हतमी मुताला दोबारा एक दफ़ा के देख लिया जाए क्या है। डोज़ियर का मतलब तो ये है कि वो जो 5 या 6 ख्वाजा साहब कहते हैं सीनियर जनरल्स की पूरी हिस्ट्री आ चुकी है, तो वो तो समरी के साथ आनी चाहिए ना। जब समरी देंगे तो उसके साथ ही उसकी तफसील होगी ना। डोज़ियर अगर आ गए हैं तो फिर समरी में क्यों ताख़ीर हो रही है। और ख्वाजा साहब ये क्यों कह रहे हैं आज कि जनाब वाला 24 घंटे में GHQ से नाम आ जाएंगे, यानी आपने डोज़ियर ख़ुद बना के या वो करके तो रीडिंग भी शुरू कर दी। और जो जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो और बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब ये तो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़ारत दिफ़ा को तो आज ख़ुद समरी पेश करनी चाहिए थी, तो अगर वो नहीं पेश कर रहे, बर वक्त पेश नहीं की उन्होंने, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। और अगर उसमें सारे अहल लोगों के नाम नहीं होते, किसी का नाम स्किप करता है, तो ये भी खिलाफ है, आइन है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो रही है। और अगर किसी ऐसे शख्स का नाम उसमें शामिल है जो अहल नहीं है उनके बकौल, तो ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। वो बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने बतौर पार्टी चेयरमैन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मार्शल लॉ का ख़तरा ज़ाहिर कर दिया और सदर साहब को धमकाना शुरू कर दिया। तो अगर हुकूमत के अंदर जो है इस कदर कशमकश हो, चपकलिश हो, नाइत्तेफाकी हो, दाएं को पता नहीं कि बायां क्या कर रहा है, दाएं हाथ को इल्म नहीं कि बाएं हाथ में क्या है, तो फिर यही तमाशा बनता है। लेकिन अब इरशाद साहब एक सवाल है, मेरी इत्तला है, मसला ये बना हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम जो तजर्बाकार हैं बहुत ज़्यादा आर्मी चीफ लगाने के, वो एक नाम पर मुसर हैं
اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. پھر ہمیں سیاسی شہادت قبول ہے، لیکن ایک دفعہ ہم نے یہ منوانا ہے کہ وزیر اعظم کا کیا اختیار ہوتا ہے. اور یہ جو سمری کے بغیر والی بات ہے یہ میاں ادھر سے چلی ہے کہ سمری کے بغیر بھی، رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سمری کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. بھائی سمری کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمری میں ہی تو سارا کچھ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ سینئر. اب ارشاد صاحب یہ ڈیبیٹ ہے، دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہے، جی سمری آنا کیا روایت ہے یا آئین اور قانون کے تحت ہے؟ دیکھیں دو تین چیزیں نا، یا وزیر اعظم کے پاس جو اختیار ہے. نہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ایک فیصلہ آیا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں ایک فل بینچ کا فیصلہ ہے، وہ تھا بیوروکریسی اعلیٰ جو اپائنٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے، لیکن وہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا مطلب ہے، وزیر اعظم کا اختیار کیبنٹ کا اختیار سے مشروط ہے، یعنی حکومت کی تعریف کابینہ ہے. حکومت کی تعریف یہ ہے کہ کابینہ صرف وزیر اعظم نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور کابینہ یا وزیر اعظم تو غور سمری پر کریں گے نا. سمری میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ یہ سینئر ہے، یہ جونیئر ہے، یہ اس سے جونیئر ہے، ان کے کریڈنشلز کیا ہیں، یہ کیوں اہل ہے، یہ کیوں اہل ہے، یہ کیوں اہل ہے. اگر ایک وزیر اعظم کے سامنے کسی کے کریڈنشل نہیں ہیں، سمری میں جو آنے ہیں سینئر جونیئر کا ان کو علم ہی نہیں ہے، یعنی آن پیپر علم نہیں ہے. ویسے تو ایک اخبار نویس کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن فیصلہ تو آپ نے کسی قاعدے قانون کے تحت کرنا ہے. اور قاعدہ قانون یہ ہوگا کہ آپ کے پاس باقاعدہ پٹ کیا جائے متعلقہ وزارت کی طرف سے کہ جی یہ سیٹ ویکنٹ ہے، یہ لوگ اہل ہیں اور ان میں سے آپ فیصلہ کریں. تو قانونی پوزیشن تو یہ لگتی ہے. یعنی آپ ارشاد صاحب، اگر وزیر اعظم کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی جب چاہیں جو چاہیں کریں، تو میرا نہیں خیال کہ پھر آئین کے تقاضے پورے ہوں گے. ارشاد صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کابینہ حکومت کی تعریف کی گئی اس فیصلے میں، یہ بات بالکل درست ہے. یعنی اب معاملہ وزیر اعظم اور وزارت دفاع کا ہے. جی لیٹ سپوز اگر نام نہیں آتے وزارت دفاع کے پاس بھی اور وزارت دفاع خود آگے موو کر دیتی ہے، یہ حجت تو پھر تمام ہو جاتی ہے. دیکھیں اس میں یہی جو خدشہ انہوں نے پیش کیا ہے نا شاہد خاقان عباسی نے، کہ یہ معاملہ کورٹ میں نہیں جانا چاہیے، جی کہ یہ پھر کورٹ میں معاملہ جا سکتا ہے کہ جی یہ کیا وزیر اعظم نے اپنا اختیار جو ہے نیک نیتی سے استعمال کیا، وزارت دفاع نے سمری نیک نیتی سے کی، اپنے اختیارات سے تجاوز تو نہیں کیا، انہوں نے انتظار نہیں کیا، کیوں نہیں کیا کہ نام جی ایچ کیو سے جو آج وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ نام بھیجنا جو ہے وہ استحقاق اور اختیار جی ایچ کیو کا ہے. یہ انہوں نے وضاحت کی. جی بالکل ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ فاروق صاحب. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ 26 نومبر کی تاریخ ہی کیوں آپ نے مختص کی اسلام آباد اور راول پنڈی کی طرف جانے کو؟ دیکھیں 26 نومبر کی تاریخ جو ہے وہ ہمارا ہم نے مشاورت کے ساتھ اناؤنس کی ہے، ویکینڈ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا آزادی مارچ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا تھا کہ 3 نومبر کو عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد کے مقام پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے، اور ڈاکٹرز نے جو ہے ان کو فوری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی یعنی کہ مارچ کو عملی طور کے اوپر خود شامل ہو کے اس سے منع کیا ان کو، کیونکہ وہ موو نہیں کر سکتے تھے. تو ڈاکٹرز ان کا ہر ہفتے ان کی جو فریکچر ہے اس کا جائزہ لے رہے تھے. تو انہوں نے اب یہ الاؤ کیا ہے کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وزن اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے چونکہ فریکچر ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ قاتلانہ حملے کے بعد بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے پرعزم رہے ہیں، اور جو ہمارا مقصد ہے حقیقی آزادی کا اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ متحرک طور کے اوپر وہ اپنے گھر میں ہی انہوں نے اجلاسوں کی صدارتیں بھی کی ہیں، میڈیا کے لوگوں سے بھی ملے ہیں، جو اپنا موقف ہے، جو اپنا بیانیہ ہے اس کو ایک جاندار انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. فاروق صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26 نومبر کی تاریخ کو کسی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہم نہیں اسے جوڑنا چاہتے. ہمارا تو سادہ سا مطالبہ ہے، ہمیں تو فوری انتخابات جو ہیں وہ چاہیے. اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی. ہمارا مطالبہ جو ہے وہ پچھلے 7 ماہ سے یہی ہے، اور آپ نے اس کی پیچھے ایک پوری ہماری ایک دلیل شامل ہے، ملک کے حالات شامل ہیں جو اس ٹائم اکانومی کے ہیں. ملک بینک ڈیفالٹ پہ
رسک 123% پہ پہنچ چکا ہے, 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں. آج اسحاق ڈار کو بھی نیب عدالت نے کیسز بند کر دیے ہیں, NRO 2 پہ تیزی سے عمل درآمد ہوتا جا رہا فاروق ہے. صاحب, تو ملک اس موجودہ امپورٹڈ کرپٹ نااہل حکومت کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. فاروق صاحب, ایک تو شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں, خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 26 کی تاریخ اسی لیے مختص کی ہے کہ آپ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اس تقرر پر اور وزیر اعظم کے اختیار پر. دوسرا یہ ہے کہ جب خان صاحب آپ بار بار یہ ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں تو معاشی عدم استحکام پیدا کرتے ہیں, اپنے جو سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں, تو اور پھر یہ لانگ مارچ بھی ظاہر ہے اسی کا سلسلہ ہے. تو یہ آپ کیوں وزیر اعظم کے اختیار کو کیوں محدود کرنا چاہتے ہیں؟ جو اس کا اختیار ہے اس کو ہونا چاہیے, کل کو آپ وزیر اعظم ہوں گے آپ بھی وہ اختیار استعمال کریں گے. دوسرا, ملک کو ڈیفالٹ کا خطرہ ظاہر کرنا, ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے, اس کا کیا سیاسی فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, دو چیزیں نا, حقائق سے آپ نظریں کیسے چڑھا سکتے ہیں. مجھے آپ یہ دیکھیں کہ جو بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے گا تو پھر وہ قربان ہی ہوگا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, ہم نے یہ پہلے بات نہیں کی لیکن اب تو عالمی ادارے اس کے اوپر بتا رہے ہیں. ارشاد عارف صاحب, 88% پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو گیلپ کا سروے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ملک صحیح سمت پہ نہیں جا رہی. آپ کی ایکسپورٹرز آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایکسپورٹس نیچے چل گئی ہیں, ان کو آرڈرز نہیں مل رہے, بجلی مہنگی کر دی گئی ہے, گیس مل نہیں رہی لوگوں کو. جو عمران خان کے دور حکومت میں, یہی تو ہم کہتے ہیں, عمران خان کے دور حکومت میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا, کسان خوش تھا, GDP آگے جا رہی تھی. یہاں GDP -1 میں چلے گئی, ترسیلات زر آپ کے نیچے آ گئے, ڈالر آپ سے پکڑا نہیں جا رہا. یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ جتنے آزاد ماہر معاشیات ہیں سب کہہ رہے ہیں. اس پہ تو ہم سب کو ایک یکسو ہو کے, ایک سوچ ہو کے اب یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان میں بحران کریٹ کیا گیا, اس بحران کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا, پاکستان کو نقصان ہوا. رجیم چینج آپریشن کی پاکستان آج قیمت ادا کر رہا ہے. یہ لوگ تو ملک کو لوٹ کے پہلے بھی باہر چلے جاتے ہیں, آدھا خاندان باہر بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی جانے کی باہر کوشش کریں گے, کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی یہ بھاگ جائیں. یہ تو ان کا پرانا وتیرہ ہے, لیکن جو ملک کا نقصان ہو گیا اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ کوئی بات ہم کو خوشی سے نہیں کہتے بلکہ ہم لوگوں کو حقائق بتا رہے ہوتے ہیں. فاروق صاحب, آپ الیکشن لینا چاہتے ہیں, الیکشن آپ کو اسلام آباد سے ملیں گے, حکومت سے ملیں گے, حکمران اتحاد سے ملیں گے, اور وہ راستہ ہے مذاکرات کا. لیکن آپ اپنا اجتماع پنڈی میں کر رہے ہیں, آپ رخ پنڈی کا کر رہے ہیں, پنڈی سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہم تو راول پنڈی جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں وہاں پر ہماری حکومت ہے, وہاں پر ہم پرامن طور کے اوپر جو ہے وہ اسمبل ہو سکتے ہیں, اور وہاں پر ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ ان کی جانب سے مزاحمت کا سامنا نہیں ہے. یہ تو وہ تمام سیاسی فیصلے ہیں جو ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے لیے ہیں. اس کا مطلب ہے حکیم ثناء اللہ نے آپ کو ڈرا دیا ہے؟ جب لوگ حکیم ثناء اللہ نے اس کا مطلب ہے آپ کو ڈرا دیا ہے؟ خود آج کل ڈرے ہوئے ہیں. اچھا, نہیں, ثناء اللہ تو آج خود ڈرے ہوئے ہیں آج کل. وہ تو آپ کو ان کی حالت نظر آ ہی رہی ہے, ڈیفرنٹ بیانات ان کی جانب سے آ رہے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات ہمیں PDM نے دینے ہیں, تو میں تو ارشاد عارف صاحب, اب مجھے لگتا ہے کہ یہ تو صدی کا سب سے بڑا مبالغہ رہی ہوگی کہ ہمیں انتخابات جو ہیں وہ PDM نے دینے ہیں. PDM تو سن لے نا. نہیں, سیاسی قوت نہیں ہے. دیکھیں, دو چیزیں ہیں نا. معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو اتحاد ہے, یہ اتحاد ہی غیر فطری اتحاد ہے. چلیں یہ اتحاد بن گیا, اب یہ اتحاد جیسے بنا وہ آپ کے بھی علم میں ہے. سندھ ہاؤس میں جو چھانگا مانگا کی منڈیاں لگی ہوئی تھی, جو اب اس وقت جو ضمیر بیچ رہے تھے وہ کہتے تھے, ایک منٹ مجھے آرگومنٹ مکمل کر لیں فیصل اپنا. جب ضمیر بیچنے والے ضمیر بیچ رہے تھے تو وہ کہتے تھے جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, حکومت بہت ناکام ہے. آج تو اس سے ڈبل بدترین حالات ہیں. آج اس وقت تو حالات بہت اچھے تھے لیکن آج وہ لوگ خاموش ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی قوت نے ان کو خاموش رکھا ہوا ہے. اب تو شاید خاقان عباسی بھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے, کل وہ بھی جاگے ہیں, اور بہت سارے اور بھی آپ کو آئندہ دنوں کے اندر جاگتے نظر آئیں گے. تو جنہوں نے گاجریں کھائی ہوئی ہیں پیٹ بھی آج کل انہی کے درد کر رہے ہیں.
اور آپ کو وہ سارے مریض نظر آئیں گے اب جن کے نہیں، ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ جب درپیش ہے. فاروق صاحب، یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی ان کو نظر آ رہی ہے. نہیں فاروق صاحب، میں حکمران اتحاد کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ فیئر اینڈ فری شفاف الیکشن، غیر متنازع الیکشن تو سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر ہی اس کا کوئی لاہ عمل بنا سکتی ہیں نا. اگر کوئی اور قوت مداخلت کرے، آپ کو الیکشن کی تاریخ دے دے اور جو حکمران اتحاد ہے وہ کہے کہ جی یہ تو ہمارے اختیارات چھین لیے گئے اور ہم سے بالا بالا سب کچھ ہو گیا، تو وہ الیکشن تو متنازع ہو جائے گا. تم غیر متنازع الیکشن تو آپ نہیں، سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر طے کریں گی تو ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے، پہلے اس نتیجے کے اوپر تو پہنچیں کہ فوری انتخابات کروانے ہیں، پھر آپ بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت بھی کر سکتے ہیں. جب آپ بضد ہیں کہ ملک کا بے شک نقصان ہوتا رہے، لیکن آپ کا جو خاندان ہے، جو لٹیرے ہیں، جن کو سزائیں ہوئی ہیں، وہ لندن میں بیٹھ کے ملک کے اندر جو اہم تعیناتیاں ہونی ہیں اس کے مشورے ان کے ساتھ ہوتے رہے. پہلے شہباز شریف شرم الشیخ چلے جاتے ہیں، پھر کووڈ ہو جاتا ہے، اب پتہ چلا ہے ٹرکی جا رہے ہیں. یہ کیسے کاروبار حکومت چل رہا ہے جب ملک کا وزیر اعظم اتنا غیر سنجیدہ ہو، جب ملک کے حالات یہ ہوں جن کی توجہ یہ نہ ہو. وزیر اعظم کا جہاز جو ہے وہ ڈیپوٹیشن کے اوپر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چلا رہے ہوں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس حکومت کی کیا حالت ہوگی. یہ حکومت تو ہے نہیں، یہ تو 7 ماہ سے مذاق چل رہا ہے اس ملک کے اندر. اس مذاق میں پاکستان کا نقصان کیا ہے انہوں نے پکڑ کے. معیشت ہماری تباہ و برباد ہو گئی، بے روزگاری میں 22% اضافہ ہو گیا، آپ کی بڑی صنعتیں لگنا بند ہو گئی، مزدور آپ کے بے روزگار ہیں. اس وقت فیصل آباد میں بدترین حالات ہیں، انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، جو کہ ایکچولی جس کا سامنا لوگوں کو ہے. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ حکومت اگر ہوتی ہے تو حکومت پھر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، لیکن یہ جس قسم کی حکومت ہے یہ بندر بانٹ کی حکومت ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سر کے اوپر انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. تو جب ان کے سر کے اوپر فیصلے کرنے ہیں تو پھر خود تو قابل نہ ہوئے. اچھا فاروق صاحب ایک بریک لیتے ہیں. فاروق صاحب ایک بریک لیتے ہیں. چیزوں کو کیوں ڈریگ کر رہے ہیں؟ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آپ سے یہ جانیں گے پاکستان کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سابق صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں. یہ کافی جو اسلام آباد کے اندر اس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں. بہرحال فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق حبیب صاحب، جو آپ کے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت کو یہ آفر کی گئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے. کیا اس میں حقیقت ہے کہ واقعی عمران خان کو نگراں سیٹ اپ کے لیے آفر ہوئی، اور اگر ہوئی تو کتنی مدت کے لیے ہوئی، اور اس پہ آپ کا جواب کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو آئین کے اندر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی مدت موجود ہے، اس وہ مدت ہونی چاہیے. آئین سے ہٹ کے کوئی غیر آئینی اقدام ہو ہی نہیں سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نہ کوئی گنجائش موجود ہے. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک میں کوئی ہائیبرڈ نظام چل ہی نہیں سکتا. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ یہ 13 جماعتوں کو جمع کر کے ایک حکومت بنائی گئی، ایک اچھا خاصا نظام چل رہا تھا، وہ نظام چینج ہوا. اس رجیم چینج کے بعد ملک آگے جانے کی بجائے ملک پیچھے گیا، تو ایک تجربہ ناکام ہو گیا نا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کون ایسا ہے جو غلطی پہ غلطی دہرانا چاہتا ہے. تو اس قسم کا تو کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو کہ آئین سے باہر ہو، آفر ہوئی کیا؟ کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل نہیں ہوگا. دیکھیں میں تو اس چیز کے اوپر جانے نہیں چاہتا. میں تو آپ کو بڑا سٹیٹڈ موقف بیان کر رہا ہوں کہ ہم آئین سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. ملک میں جو ہے وہ فوری انتخابات ہو سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے. یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہونی چاہیے. یہ نظام اب آگے نہیں چل سکتا. یہ 7 ماہ پہلے انتخابات آپ کو کون دے گا فاروق صاحب؟ آپ پی ڈی ایم سے یقین نہیں ہے تو پھر کون دے گا آپ کو انتخاب؟ اور اگر کوئی اور دے گا تو پھر آئین کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں تو صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ملک نے آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا. اس سیٹ اپ میں کیا نظام چل پا رہا ہے؟ کیا ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے؟ کیا مہنگائی میں کمی آ رہی ہے؟
کیا عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہے؟ عوامی رائے یہ ہے کہ 63% پاکستانی لیٹسٹ سروے آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات آپ کروائیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کی رائے یا جمہور کی آواز کو سنے بغیر آپ کیسے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ نہیں لے کے چل سکتے. یہ بحرانی کیفیت جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو سکتی. لہذا نئے انتخابات ہونے دیں. عوام جس کو منتخب کرے وہ آ کے کاروبار حکومت سنبھالے, وہ آ کے فیصلے بھی کرے. وہ سخت فیصلے بھی کر سکتا ہے, ملک کی بہتری کے لیے بھی فیصلے کر سکتا ہے, عوامی حمایت بھی اس کے ساتھ ہوگی. لیکن وہ حکومت جس کا نہ سر اپنا, نہ پاؤں اپنا, نہ جھنڈا اپنا, نہ نظریہ ایک, باندھ کی جو ہے وہ لکڑی جمع ہوئی ہے, سوچ بھی ایک نہیں ہے, آپ جمہوری, وہ کیسے ملک کو چلائیں گے؟ جی شاہ صاحب, آپ جمہوری حکومت مانے نہ مانے وہ سول حکومت تو ہے. آپ سول حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے اور نان سویلین سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. یہ بھی اقتضاد ہے. شاہ صاحب جی, شاہ صاحب سنیں نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ برائے نام سول حکومت ہے. اچھا, یہ حکومت جو ہے وہ خود کسی کی بیساکھیوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ چل رہی ہے. آج وہ بیساکھیاں ہٹ جائیں تو آپ کو وہی لاؤڈ سپیکر نظر آئے گا جو پہلے بلاول کا چلتا تھا, اور اسی طرح سڑکوں پہ گھسیٹنے والی باتیں آپ کو نظر آئیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جوڑنے والی بیچ میں کون سی قوت کون سی ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. پاکستان کی عوام اب آگے نکل چکی ہے, ہم سب سے آگے نکل گئے ہیں, لوگ بہت سمجھدار ہو گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی تفتیش تحقیقات اعلیٰ سطح کی ہو جانی چاہیے. اس سے کیوں یہ گھبراتے ہیں, کیوں اس سے ڈرتے ہیں؟ یا تو عمران خان کی دی گئی جو ایف آئی آر تھی وہ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی, اسی کے اوپر کور اپ چلتا رہا. وہ بھائی سابقہ وزیر اعظم ہیں, ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, 22 کروڑ عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پاکستان میں ایک جماعت رہ گئی ہے جو وفاق کی علامت ہے, باقی ساری تو علاقائی سطح کے اوپر آ کے محدود ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ اس کے لیڈر کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کو انصاف بھی نہیں ملتا. 300 سے زائد پارلیمنٹیرین اپنی درخواست دیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی ایف آئی آر کے حوالے سے, اعظم سواتی کے اوپر تشدد کے حوالے سے, ارشد شریف شہید کے کیس کے حوالے سے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر سینیٹرز احتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد میں, سڑکوں پہ سپریم کورٹ جاتے ہیں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر انصاف کے منتظر ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے. جب آئین اور قانون پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو تو پھر لوگ ہاتھوں میں بندوقیں اٹھا کے نہیں لڑتے, بلکہ وہ عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں, وہ جمہوریت میں انصاف کی طرف, پاکستان کے اعلیٰ فورم کی طرف دیکھتے ہیں. تو ہم بھی اسی امید میں جو ہے وہ اپنی گزارش بھی کر رہے ہیں. امید قائم ہے, آپ کی امید قائم ہے, امید قائم رہنی چاہیے. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب آپ کے وقت کا. ایک بار دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس پہ حکومت کا موقف کیا ہے, حکومت کیا سوچ رہی ہے, ابھی جو ملاقات چل رہی ہے اس کی اندرونی کہانی کیا ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بریک سے پہلے فاروق حبیب صاحب تھے, ظاہر ہے وہ اپنی جماعت کی ترجمانی کر رہے تھے, اس میں بہت سے ایسے معاملات تھے جس میں تضاد بھی ہے, بہرحال انہوں نے اپنی سیاسی بات تو کرنی ہے. لیکن اگر ہم اس سارے معاملے میں جو اس وقت حالات ہیں, 24 تاریخ کو کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, ابھی آصف زرداری پہنچے ہیں وزیر اعظم ہاؤس, آج دن کو بھی انتہائی اہم میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کی, خواجہ آصف صاحب کی, اور کچھ اور لوگ بھی اس میں موجود تھے. یہ جو الجھن پیدا ہو چکی ہے, یہ الجھن کیا آرگینک ہے یا یہ جان بوجھ کے پیدا کی جا رہی ہے, یا اگر کی جا رہی ہے حکومتی حلقوں سے کی جا رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کے ذریعے حکومت جو پلان اس کا ہے وہ آسانی سے اپنے مقاصد حاصل کر لے گی, یا یہ مشکل پیدا کرے گی حکومت کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ آرگینک ہی ہے, جو میں نے وجہ بتائی ہے بظاہر, تو اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی اس طرح معاملہ لٹکانے والے نہیں ہیں. ان کی جو پنجاب کی پرفارمنس تھی وہ تو کہتے ہیں بس فوراً کرو, بلکہ وہ اتنی جلدی میں کام کرتے تھے کہ میاں اظہر ان کو کہتے تھے کہ یار کچھ سوچ تو لیا کرو, تم سوچتے بعد میں ہو, آرڈر پہلے کرتے ہو. تو
اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے برادر بزرگ کا معاملہ ہے، اور اگر اتحادیوں کا ہے تب بھی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کو ایک تماشا بنا دیا ہے، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں جتنا بھی ہو رہا ہے، ویٹ ہو رہی ہے، معاملات التوا کا شکار ہیں، نقصان تو حکومت کو بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، اپوزیشن کو تو موقع مل رہا ہے عمران خان کو کہ وہ باتیں کریں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، یہی سوال انہی سے پوچھتے ہیں۔ قاہرہ صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہیں امور کشمیر کے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ قاہرہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ابھی آصف زرداری صاحب وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے اسلام آباد میں اور بلکہ پورے پاکستان کی نظریں اس آرمی چیف کے تقرر پر ہی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اب کل کا ٹائم دے رہے ہیں، یہ الجھن کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ کون سی الجھن؟ یہ دیکھیں خواجہ صاحب نے پہلے کہا کہ ہم اگلے 2 دن میں یہ نام سامنے آ جائیں گے، اتوار کو انہوں نے کہا، ہفتے کو انہوں نے کہا، پھر یہ کہا کہ کام اس پہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر خرم دستگیر صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں کہا کہ یہ حتمی مطالعہ ہو چکا ہے ناموں کا، جبکہ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک نام ہی موصول نہیں ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں تو میں خرم صاحب کی سارٹ آپ کو سنوا دیتا ہوں، بلکہ یہ سن لیجیے۔ نہیں، میں آپ کی بات پہ اعتبار کر لیتا ہوں جی اچھا ٹھیک ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ مختلف افراد ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر بیٹھے، جیسا میں بیٹھا ہوں، ابھی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کے سوال کا کوئی جواب تو دوں گا، جی ہاں میں نہ میں، وہ میرے اپنے خیالات نہیں ہوں گے، میری ایک اسیسمنٹ ہوگی۔ صحیح۔ جہاں تک آرمی چیف کے تقرر کا سوال ہے، کابینہ کے لوگوں سے مشاورت میرا نہیں خیال کی ہوئی ہوگی۔ یہ معاملہ مسلم لیگ کی سینئر قیادت یعنی شہباز شریف صاحب یا ایک آدھ ان کے 2-3 جو لوگ ہیں، ان کے قریبی جو سینئر لوگ ہیں، ان کے درمیان ہوگا، نواز شریف صاحب کے درمیان ہوگا، ہماری جماعت میں سے بلاول صاحب یا زرداری صاحب اس سے نیچے نہیں ہوگا، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوگا۔ اتنے ہی لوگوں کے درمیان یہ بات رہ سکتی ہے، باقی سب خیالات ہیں۔ ہاں خواجہ آصف صاحب کیونکہ کنسرنڈ بندے ہیں، انہوں نے اگر کہا تو 2 ہی دن ہوئے ہیں نا، ہفتے والا دن تو انہوں نے کہا، اتوار اور سوموار، آج منگل کا دن ہے نا، جی تو آج تو کل آ جائے گی سمجھی، کیا ہو جائے گا جی؟ نہیں قاہرہ صاحب، جو وزیر دفاع ہیں خواجہ صاحب، یقیناً وہ تو ریلیونٹ آدمی ہے نا، ان کے بیانات، جی ہاں وہ ہفتے کو کہتے ہیں کہ پیر کو سمری آ جائے گی، منگل کو ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پیر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ارشاد صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ سوموار منگل تک سمری آ جائے گی، سوموار تک آ جائے گی، آج منگل گزر گیا، چلیں منگل کو نہ صحیح بدھ کو آ جائے گی۔ نہیں، کل ایوان نے وہ جو ایوان میں انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے بالکل اس کے برعکس بات کی کہ ہمیں تو ابھی تک سمری موصول نہیں ہوئی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل تک سمری موصول یعنی نام ہی موصول نہیں ہوئے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں GHQ سے وزارت دفاع کو نام آ جائیں گے۔ تو یہ جو الجھن پیدا ہوئی ہے جس کا ذکر فیصل عباسی صاحب نے کہا ہے، وہ وزیر دفاع کے بیانات سے ہوا ہے، ادروائز تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا یہ بتائیے نا الجھن کہاں آ گئی؟ انہوں نے کل کہا کہ ہمیں نام ابھی تک موصول نہیں ہوئے، تو نہیں ہوئے، وہ سمری کے ذریعے نام ہی آنے ہیں نا سمری میں۔ جی بالکل، تو وہ کل نہیں آئے تھے، انہوں نے یہی بات کہہ دی، اس میں غیر حقیقی بات کون سی ہو گئی؟ سر غیر والی کون سی؟ دیکھیں ایک آرمی چیف ہے، جی فرمائیں۔ نام آنے ہیں GHQ سے، انہوں نے ہفتے والے دن کہا کہ سوموار کو آ جائیں گے، سوموار والے دن انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں وصول نہیں ہوئے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں کل آ جائیں گے، آج تک آ جانا چاہیے تھا، شاید آج یہ کل آ جائیں گے۔ اوکے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ آ گیا؟ کوئی ڈیٹ گزر گئی ہے، کوئی قانونی نقطہ آ گیا ہے، کوئی حکومت کو اعتراض ہو گیا ہے؟ یہ تو آپ کا میڈیا کا سوال ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہم اس کو جواب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، بہرحال دیکھیں یہ تقرر آرمی چیف کا ہے اور یہ خلاف روایت ہو رہا ہے، کیونکہ جو روایت بالکل نون لیگ کے وزراء اعظم نواز شریف صاحب کی رہی، وہ تو 15 دن پہلے، مہینہ پہلے کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال چلے، یو آر رائٹ، ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں۔ سوائے ایک بار کے، سنیے، سوائے ایک دفعہ کے، جب جنرل آصف نواز کو بنایا گیا تھا، میرا خیال ہے وہ شاید 2-3 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی نام اتنا پہلے نہیں ہوا تھا جتنا 15 دن منیمم ٹائم تھا ویسے جو ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ راحیل شریف صاحب کا تقرر ہوا اور یہ جنرل باجوہ صاحب کا ہوا، یہ انہی دنوں ہوتا ہے، 2 دن پہلے بھی ہوا ہے، 3 دن پہلے بھی ہوا ہے، ایسا کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا قاہرہ صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب آ رہے ہیں 26 تاریخ کو پنڈی میں،
اور انہوں نے اجازت مانگی ہے فیض آباد میں بھی دھرنے کی اور ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کی بھی. بظاہر کیا موٹیو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا یہ خان صاحب کی فائنل کال ہوگی اور وہ اس سے چاہ کیا رہے ہیں؟ اور وہ بنیادی طور پہ تو کہہ رہے ہیں جو سی ڈی ایس ہے وہ 80% تک پہنچ چکا ہے اور ملک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے اور یہ مسائل ہیں، میں عوام کی خاطر نکلا ہوں. دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس وقت تک جو صورتحال اکانومی کی ہے اس میں اگر کوئی تشویشناک صورتحال بھی ہے تو اس کو ایک جماعت کا سربراہ سابق وزیر اعظم اگر میڈیا پہ کھڑا ہو کے انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہو کے باتیں کرتا ہے تو وہ پاکستان کی بڑی خدمت کر رہا ہے. چلے اللہ کرے ایسے ہی ہو، میرا خیال ایسا نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اور ارشاد صاحب اگر میری جگہ ہو، یعنی حکومت کی جگہ ہو، اور آپ کو عمران خان صاحب کا یہ ٹریک ریکارڈ سامنے ہو، ان کی دھمکیاں سامنے ہوں، تو اس کے بعد آپ ان سے، اور عدالت کے اندر بھی ان کے بیانات موجود ہوں، اور پھر وہ یہ بھی کہیں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں عدالت کو کس نے جا کے بیان دے دیا، مجھے تو پتہ نہیں، میں تو فون پہ تھا نہیں، میرا فون تو جی اس وقت کام نہیں کر رہا تھا. یہ ساری باتیں یو ٹرن آپ کے سامنے ہوں. اس کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہو تو کیا آپ بڑے ٹھنڈے دل سے فیصلے لے لیں گے؟ انہوں نے ہم سے تو کوئی اجازت نہیں مانگی. انہوں نے اپنے آپ کو پنڈی تک رکھنے کی بات کی ہے، راول پنڈی تک. وہ یہ میں نے سنا ہے ٹیلی ویژن سے کہ ان کی جماعت کا کوئی ارادہ ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے. میں کہتا ہوں جی ان کے ہیلی کاپٹر کو بلکہ اور زیادہ اندر لے آنے کی اجازت دے دینی چاہیے. وہ ہیلی پورٹ پہ آ جائیں، وہ اس سے بلکہ وزیر اعظم ہاؤس کے ہیلی پیڈ پہ آ کے اتار کے وہاں سے چلے جائیں. یہ بھی اگر وہ کہیں تو نہیں اپنا قاہرہ صاحب اگر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اتار دیں تو یہ تو نہ ہونا کہ وہاں رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں اور وہ باہر ہی نہ نکلنے دیں. اب یہ تو میں گارنٹی نہیں کر سکتا، یہ تو میرے پاس گارنٹی نہیں ہے. ہو گئے اگر عمران خان صاحب کو اتنا ہی ڈر ہے رانا ثناء اللہ کا، وہ کہیں کہ جناب رانا ثناء اللہ تو میرے ٹھیک ٹھہرے نا، ٹریس پاس کیا ہے تو اس لیے اب آپ جا نہیں سکتے. نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں تو اتنی ہمبل بات کر رہا ہوں کہ جناب کیا حرج ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں ہم نے رہنا ہی پنڈی میں ہے، تو پنڈی میں بڑی جگہ ہے، وہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کر لیں گے. اب تو سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں ٹیکسلا میں کہیں لینڈ کر لوں گا کہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے نا معیشت کی، وہ اس طرح سے ہے. آپ ایک تجربہ کار سیاست دان ہیں اور بڑا کول مائنڈڈ ہیں، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حکومت جو ہوتی ہے اس کو سیاسی استحکام چاہیے معاشی استحکام کے لیے، جبکہ اپوزیشن خواہ آپ ہوں، خواہ مسلم لیگ نون ہو یا عمران خان ہو، اس کو عدم استحکام جو ہے وارا کھاتا ہے کہ حکومت پرفارم ہی نہ کر سکے، گورننس اس کی بہتر نہ ہو. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مذاکرات نہ کرنا یا الیکشن کی ہی اگر ضد ہے الیکشن نہ ماننا، وہ زیادہ نقصان دہ ہے ملک کے لیے، یا یہ کہ الیکشن مان لیے جائیں اور ملک کو استحکام آ جائے اور معیشت بہتر ہو جائے؟ ارشاد صاحب جس جذبے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں نا، جی اگر جذبہ یہی ہو جی تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی لیکن ذرا غور کیجئے ہے کیا. خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں جی ملک کو. اس وقت اگر صورتحال معاشی طور پہ اچھی نہیں بھی تو اس کو ایک لیڈر کو یہ باتیں کہنا کھڑے ہو کے جلسوں میں، اور یہ کہنا کہ ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے اور میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں. صحیح. میں جاؤں گا بندے لے کے، میں اسلام آباد بند کروں گا، میں پنڈی بند کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں گھیراؤ کر لوں گا. آپ خود اس سیاسی عدم استحکام کو بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور اس کی بدولت آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی عدم استحکام بھی ہے اور معاشرت کی حالت خراب ہے، اور آپ اس کو خراب کر رہے ہیں. آپ فورن انویسٹر کو بھی روک رہے ہیں، آپ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بھی روک رہے ہیں، آپ سارے کام کر رہے ہیں. آپ کے وزیر جو ہیں وہ IMF کو بھی خط کے معاہدے کے ٹائم پہ بھی خط لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم اس معاہدے کے ساتھ نہیں ہوں گے تاکہ وہ معاہدہ نہ ہو سکے. آپ ذرا غور کیجئے، انہیں دنوں آپ کی فیٹف کی میٹنگیں ہو رہی ہیں. اگر IMF سے معاہدہ نہ ہوتا تو کیا فیٹف والا آپ کا کلیئر ہو سکتا تھا؟ تو جو پاکستان کی معیشت کے اوپر، پاکستان کی سیاسی استحکام کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان سے ضرور سوال کیجئے. رہی بات اس کی کہ مذاکرات بالکل ہونے چاہیے. ارلی الیکشن بالکل یہ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے جی. ارلی الیکشن جمہوری طور پہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن اگر کوئی تھریٹ کرے، دھمکی دے،
کہ جناب اگر آپ نے الیکشن نہیں کرایا تو میں اس حکومت کو اٹھا کے پھینک دوں گا, میں اسلام آباد بندے لے آؤں گا, میں چوک کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. کبھی کہہ جی آپ مداخلت کیوں نہیں کر رہے, آپ مجھے لا کیوں نہیں رہے, کبھی ایک ادارے پہ الزام, کبھی الیکشن کمیشن پہ الزام. ایسی صورت میں ہم نے ایک ہی بات کہی تھی. ہم نے پہلے دن کہا, جب ہماری جماعتیں اپوزیشن میں تھیں تب بھی ہم نے مذاکرات کا کہا, ہمیں گالیاں ملی. گالیاں یہ تھی کہ جی NRO مانگتے ہیں, یہ اپنی چوریاں چھپاتے ہیں. جب ہم حکومت میں تب بھی ہم نے کہا کیا یہ مل کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اس کے جواب میں کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج بھی ہم نے یہی کہا کہ آئیے. جی قارا صاحب آپ دیکھیں 93 میں آپ نے میں چھوٹا سا جملہ کہہ کے اپنی بات کنکلوڈ کر دوں. جی جناب. تو میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو خان صاحب کو بار بار کہتے رہے کہ آئیے بیٹھتے ہیں, لیکن شرط رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. شرطوں سے مذاکرات نہیں ہوتے, مطالبوں کے ساتھ ہو سکتے. آپ مطالبہ رکھیے, الیکشن جلدی کراؤ, بالکل آپ کا حق ہے. آپ الیکشن کے لیے ہلکا بندیوں کا, آپ الیکشن کے لیے فیئر الیکشن کی صورتحال کا اور بھی کوئی مطالبہ رکھ سکتے ہیں. اس مطالبے کے تو بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر شرط یہ رکھ دی جائے کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو تو میں بیٹھتا ہوں, تو پھر بیٹھ کے آپ کی شکلیں دیکھنی ہے کیا؟ مذاکرات تو نہیں, پھر تو مذاق کرنے ہوئے نا. مذاق کرنے کا تو شوق نہیں ہے. ایک پہلو اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جب پریس کانفرنس کی بطور چیئرمین, تو انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا مارشاء اللہ کا بھی, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر صدر علوی اسمبلی پر سائن نہیں کریں گے تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اندیشہ موجود ہے کہ اگر یہ سیاسی قوتوں کے درمیان یہی ماہزارائی, یہی لڑائی, یہی جھگڑا رہا تو غیر جمہوری اقدام بھی کوئی ممکن ہے. 93 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی طرح تھریٹ کر کے, اسی طرح لانگ مارچ کر کے تو ارلی الیکشن لے لیا تھا. کیا حکومت نہیں پہل کرتی؟ دھمکیاں تو دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ صاحب بھی روزانہ دیتے ہیں. کل وزیر دفاع نے کہا کہ جی اب 29 سے فارغ ہو جائیں, پھر ہم دو ہاتھ کریں گے عمران خان کے ساتھ, اور اس کو تو دھمکیاں تو دونوں طرف سے ہوتی ہیں. لیکن اگر الیکشن کی بنیاد پر ملک بھی مستحکم ہوتا ہے, ملک جمہوریت بھی مستحکم ہوتی ہے, تو کیا برا سودا ہے حکومت کے لیے؟ میں نے تو عرض کیا کہ کوئی برا سودا نہیں تھا, لیکن خان صاحب اگر مطالبہ رکھ کے آتے, وہ تو کہتے ہی ایک بات ہے نا جی کہ شرط ہے میری کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو. ایسی صورت میں تو ہم اناؤنس نہیں کرتے, ہم پابند نہیں ہیں ان کے. ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ مطالبے کرنا جمہوریت کا حصہ ہے, ڈائیلاگ کرنا ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے. ڈیڈ لاگ تو ڈیموکریسی میں آگے بڑھنے کا راستہ نہیں پیدا کرتے نا, ڈائیلاگ راستہ پیدا کرتے ہیں. خان صاحب ڈائیلاگ سے انحراف کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کے پاس جائیں کہ حضور آئیے, تشریف رکھیے, ہم آپ کے ساتھ آپ کریے, آپ نے الیکشن کی ڈیٹ مانگی تھی, یہ لیجئے, آئے آپ کیا مذاکرات کرنے ان سے؟ بی بی شہید نے جو کیا تھا اس وقت, اگر اس وقت کے آرمی چیف نے سیاسی عمل میں مداخلت کی تو اچھا کیا تھا. آج اگر کریں گے تو اچھا کریں گے. رہی بات بلاول صاحب کی, چھوٹی سی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے, جو خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے کہا, بلاول صاحب نے اپنے تئیں نہیں کہا. ان کو سوال ہوا کہ اگر عارف علوی صاحب نے سمری پہ سائن نہ کیا پھر کیا ہوگا, تو یہ ان کے اپنے خیال نہیں ہے. یہاں پہ ایک پروپوزیشن ہے, ایک مفروضہ ہے. آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں ایک مفروضے پہ مبنی, اس مفروضے کے اوپر میں چاہوں تو جواب دے لوں, ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے, اور لیڈروں کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے, ورنہ ہوتا کیا کہ آپ کے سوال کے جواب میں ایک فرضی سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ اگر ایسا ہو تو ہوگا کیا. میں نے جواب دیا, اگر اور مگر والا سوال کٹا جائے گا اور درمیان میں سے جملہ اچک لیا جائے گا. قمر زمان قاہرہ نے یہ کہہ دیا, حالانکہ میں نے نہیں کہا. میں نے آپ کے سوال کے جواب میں ایک مفروضے کے مبنی کی بات کہی. اسی طرح ان کے اوپر سوال ہوا کہ کوئی غیر جمہوری یا مارشل لا لگنے کا امکان تو نہیں ہے, تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ کر دیا. یہ ان کے اوریجنل اپنے خیال نہیں ہے, اس کو سوال کے جواب میں مفروضے کے اوپر دیا گیا سوال. ٹھیک ہے, بس ایک مختصر جواب دے دیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جمہوریت کو بچانے کے لیے الیکشن کے حوالے سے آرمی چیف مداخلت کریں تو وہ درست ہوگی, یہی آپ نے کہا؟ میں نے نہیں کہا. اچھا, آپ نے ابھی کہا نا. میں نے کہا, میں پھر دوبارہ دوہرا دیتا, اچھا ہوا آپ نے سوال کر دیا. میں نے یہ کہا کہ آپ کا سوال تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں انہوں نے لانگ مارچ کی دھمکی دے کے تو الیکشن کرا لیا تھا, اس وقت آرمی چیف نے کروا دیا. میں نے کہا آپ سوال کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف نے جو کیا اچھا نہیں کیا, وہ مداخلت تھی نا, نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر اس وقت غلط کیا تو اب آپ کا دوسرا سوال مفروضے پہ مبنی ہے کہ اگر موجودہ آرمی چیف کریں
جی تو یہ کیسا ہوگا؟ تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ یہی جواب دوں گا کہ اب بھی غلط ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ کے وقت شکریہ, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.